अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। मैं हूँ फ़हीम अब्बास और मैं भी आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और आप सबको देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। यकीनन आप अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं और आज जुम्मतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आपको बहुत बहुत मुबारक हों। बिल्कुल फ़हीम, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और आज हमने एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खूबसूरत मौजू का इंतखाब किया है। फ़हीम, हमारे माशरे में हम जब देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हमें नज़र आते हैं जो कि शायद हमसे थोड़े से अलग हों, थोड़े से मुख्तलिफ हों, और इसी बिना पर हम ये समझते हैं कि उनमें कोई कमी है और हम उनको स्पेशल पर्सन्स या खुसूसी अफराद का नाम दे देते हैं। लेकिन कमी मुझे लगता है कि उनमें नहीं, कमी हमारी सोच में है, क्योंकि वो डिसेबल नहीं बल्कि डिफरेंटली एबल पर्सन्स होते हैं। शायद परवरदिगार ने उनको किसी एक चीज़ या किसी एक सलाहियत से महरूम रखा होता है, लेकिन इसके बदले उनको बेशुमार दूसरी सलाहियतों से जो है नवाजा होता है। जैसे कि फ़हीम, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि देख नहीं सकते, देखने की सलाहियत से महरूम होते हैं, लेकिन जो उनके सेंसेस होते हैं, जो उनका सेंस ऑफ हेयरिंग होती है, सेंस ऑफ टच होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह ऐसे लोग भी हमारे माशरे में हैं जिनके जो अब हाथों से महरूम है, लेकिन वो पाँव से अपने लिखते हैं। हमने देखा है कि ऐसा हुनर भी जानते हैं कि पाँव से पेंटिंग्स कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपनी ऐसे ही वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर दूसरों को मोटिवेट करते हैं और दूसरों को जीने का तरीका बता रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और ऐसे लोग पाकिस्तान में मतलब आपको एक बताऊं कि एक अंदाजे के मुताबिक जो खसूसी अफराद हैं, जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे जिन्हें माजूर अफराद में गिना जाता है, वो तकरीबन 2 करोड़ के करीब लोग हैं। और माशरे में कितनी बदकिस्मती की बात है, कितने अफसोस की बात है कि जो रवैया इन खसूसी अफराद के लिए होना चाहिए, जो मोहब्बत कि इन खसूसी अफराद के लिए होनी चाहिए, वो मिसिंग है। और सिर्फ वो आम लोगों में ही नहीं, वो अपने अपने ख़ानदान, अपने मोहल्लों, बरादरी और अपने मतलब तालीमी इदारों में हर जगह में ये चीज़ मिसिंग है। तो आज हम अपने इन्हीं रवैयों के हवाले से बात करेंगे कि ठीक है, ये इसमें ना तो उन लोगों ने जानबूझ के इंतखाब किया है, हमारे इन खसूसी बहन भाइयों ने, और ना ही हमारे किसी इख्तियार में कि हम किसी के साथ जो है ना वो इस तरह कर सके। अगर ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी से है, कुदरत ने एक हमारे लिए सोसाइटी के बीच में हमसे ज़्यादा मजबूत असाब वाले लोग जो बना के भेजे हैं, तो हमें उसको तस्लीम करना चाहिए और अपने रवैयों को भी वैसा ही रखना चाहिए। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी खातून जिनको मैं जब भी मिलता हूँ मेरी हिम्मत बढ़ा देती हैं। वो एक स्कूल चलाती हैं, ख़ास तौर पे वो खुसूसी बच्चों के लिए, कि उनके जो रुकावटें इनकी ज़िंदगी में आई वो किसी और बच्चे की ज़िंदगी में ना आ सके। हमारे साथ हैं जनाब सलमा बहादुर साहिबा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा जी, कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ और आप लोग भी बिल्कुल ठीक है। बहुत खुशी है। इन्हीं के साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अली खान तरीन साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप दोनों से शो का जो है वो आगाज़ करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त हो गया तो कहीं मत जाएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा, और आज हम स्टूडियो में जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो मौजू है खसूसी अफराद और हमारा रवैया, यानी कि हमारा इस मुआशरे का रवैया खसूसी अफराद के लिए बहुत ही अहम मौजू है। और इस हवाले से आज जो हमारे साथ अहम मेहमान मौजूद हैं उनका एक दफ़ा फिर से तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ सलमा बहादुर साहिबा मौजूद हैं स्टूडियो में, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं अली खान तरीन। अली खान तरीन जो है वो एक ब्लाइंड आरजे हैं, ब्लाइंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इसके साथ साथ वो टीचर भी हैं और बहुत ही काबिल इंसान है, यूट्यूबर भी हैं। और सलमा साहिबा, आप माशाल्लाह
بہت سارے بچوں کی زندگیاں آسان کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ایک مشن بنا کے چلی ہوئی ہیں. سوالات کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا, پاکستان میں تقریباً 1,80,00,000 سے زائد جو ہے یا 2 کروڑ کے قریب جو ہے وہ معذور افراد ہیں جن کو ایک گنا جاتا ہے, اور جن میں ذہنی معذور افراد کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے. اور کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ معاشرے کے اگر رویے کی بات کی جائے تو ذہنی معذور افراد کے ساتھ ہمارا رویہ بہت ہی شرمناک ہے. ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں کہیں کسی جگہ پہ کسی ہجوم میں اگر کوئی ذہنی معذور کوئی فرد نظر آتا ہے تو اس کو چھیڑتے ہیں, ہم اسے مار پیٹ بھی کرتے ہیں, پتھر مارتے ہیں, اس کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں صرف اس کی اس وجہ سے کوئی ذہنی طور پہ معذور ہے. ہمیں ایسی مثالیں دیکھی ہیں ہم نے. تو میں اس سوسائٹی کے رویے کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہے اور یہ کس حد تک ہے, ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. اس بات کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ جیسے زمانہ آگے چل رہا ہے تو چینجز آ رہے ہیں, مگر جب ہم ان رویوں پہ غور کرتے ہیں تو آج سے جو 50-60 سال پہلے تھے نا, اب تک بھی اتنا چینج نہیں ہے. جیسے فہیم اب آپ نے کہا کہ ہم روڈوں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر مینٹل ٹارگیٹ بچے کہیں گھوم رہے ہیں تو لوگ انہیں پتھر بھی مارتے ہیں, ان کے ساتھ ایسا رویہ کرتے ہیں کہ جو مطلب ہم سوچ نہیں سکتے. تو اس میں جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ چینج تو ضرور ہے, مگر اتنا چینج نہیں ہے کیونکہ جب ہم اپنی فیملی میں ہی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے. فار ایگزامپل ہماری اگر فیملی میں کوئی بچہ ایسا ہے تو ہماری فیملی کے دوسرے لوگ جو ہیں نا, فار ایگزامپل ہماری جو برادری کہہ سکتے ہیں یا دوسرے ریلیٹیوز ہیں, وہ ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے. ابھی تک پڑھی لکھی فیملیز میں ایسی مثالیں ہیں کہ ہمیں سن کے یا دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ یہ ہماری خود کی تو نہیں ہے نا, مطلب ہماری کوئی چوائس نہیں ہے نا, ہمارا انتخاب نہیں, ہماری چوائس نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسپیشل بچہ ہے یا نہیں ہے. تو جب ایسا ہے تو ہمیں اپنے رویوں میں چینج لانے کی جتنی ضرورت ہے نا, ابھی تک ایسا کچھ ایز سچ رزلٹ نظر نہیں آ رہا. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا سوچتے ہیں نا کہ اگر کسی دوسری فیملی میں ایسا بچہ ہے تو ہماری فیملی میں ایسا کوئی ایشو نہ ہو. ایون کہ رشتے کرنے میں لوگ اتنا کتراتے ہیں کہ اس فیملی میں اگر ہے تو ان کے بہن بھائی جو نارمل ہیں اس کے ساتھ بھی رشتہ کرتے ہوئے لوگ سوچتے ہیں. اور یہ رویے جو ہیں ایک بہت تکلیف دہ ہیں, اور صرف یہ مینٹل ٹارڈیشن کے لیے نہیں ہے, یہ ہر طرح کی ڈسیبلٹی کے لیے, جو فزیکلی بھی ڈسیبل ہیں ان کے لیے بھی اس طرح کا رویہ. مطلب دیکھیں آٹسٹک بچے ہیں, ان کے ساتھ لوگ ٹائم سپینڈ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کی ایک اپنی لائف ہے, ان کا ایک اپنا ہی ایک کرائٹیریا ہے جس میں وہ قید رہتے ہیں نا. ڈاؤن سنڈروم میں یاد کریں تو بہت ساری ایسی ڈسیبلٹیز ہیں. سوسائٹی سے الگ تو نہیں کر سکتے نا, تو سوسائٹی میں میرے بیچ میں ایڈجسٹ ہونے کی ایک سپیس دینی چاہیے سوسائٹی. دیکھیں ہم سب نا ایز اے مسلم ایز اے کرسچن یہ بلیو رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اسے ماننا چاہیے. تو جب ہماری سوسائٹی میں ایسے بچے کسی فیملی میں ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور ہمیں اسے قبول کرنا ہے. اس کی وجہ سے ہماری کتنی مغفرت ہے. اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں نا. بے شک بے شک. تو ان رویوں کو چینج کرنے میں پتہ نہیں ابھی اور کتنا ٹائم چاہیے. صحیح. اور علی خان صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہمارا ایک تلخ رویہ ہے ٹورڈز ڈفرینٹلی ایبل پرسنز, یہ اس کی وجہ کیا ہے, اور آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اپنی زندگی میں, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور آپ دوسروں کو ایک انسپریشن بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ خصوصی افراد ہیں. تو آپ کو زندگی میں کن مطلب مراحل سے گزرنا پڑا, کیا مشکلات ہیں جو کہ ہمارے سوسائٹی میں اس وقت آپ کو نظر آتی ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ زہرا. میرا جو اگر میں آپ کو 1 پوائنٹ دوں تو مجھے لگتا ہے لیک آف ایمپتھی. ہمارے معاشرے میں ایمپتھی نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کوئی شخص اگر کسی بھی قسم کی معذوری کا سامنا کر رہا ہے تو جیسے آپ لوگ نے کہا اس میں اس کا قصور نہیں ہے, لیکن ہم اس کے مسائل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ان مسائل کو نہ سمجھتے ہوئے ہم پھر ان کو سیریسلی نہیں لیتے اور مذاق اڑاتے ہیں. ڈسیبلٹی کا ایک بہت بڑا فگر ہے, جیسے آپ نے کہا, فہیم نے جیسے ذکر کیا 2 کروڑ کے قریب آبادی. یہ کئی ملک ہیں جن کی آبادی اتنی ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کی بھی اگر ہم بات کریں تو 2-3 شہروں کی اگر آپ آبادی کمبائن کریں تو اس کے بعد یہ آبادی ملتی ہے.
تو آئی تھنک جو اویئرنیس کی کمی ہے اس پہ کام بھی ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے جو مجھے لگتا ہے اویئرنیس آتی ہے وہ فیملی سے آتی ہے, ود ان فیملی. اگر آپ کی فیملی آپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر آگے جا کے جو ہے وہ معاشرہ بھی آپ کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر ود ان فیملی ہی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تو ظاہر ہے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں, خاص طور پہ انٹلیکچوئل امپیئرڈ کے حوالے سے ہم بات کریں, کہ فیملیز چھپاتی ہیں, فیملیز بتاتے ہوئے کتراتی ہیں, فیملیز کئی دنوں تک, کئی سالوں تک بھی ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ ان کو باندھ کے رکھتی ہیں. جی وہ ظاہر بھی نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں ایک ایسا بچہ ہے. علی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیے یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. دنیا بھر میں کوئی 30 کروڑ یا کہیں 45 کروڑ کا اگر فگر آتا ہے تو اس میں صرف 2 کروڑ کے قریب پاکستان میں ہونا یہ بڑی خطرے کی بات ہے. اچھا میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے اور جتنے بھی ہمارے یہ جو خصوصی افراد ہیں ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اس چیز کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں. اور یہ سارے خصوصی افراد جو ہیں وہ ہماری محبت کے حقدار ہیں, ٹھیک ہے, مگر ہمارا طنزیہ رویہ جو ہے یہ کس طرح کچھ بہتری کی جانب آ سکتا ہے, اور کہاں پہ آپ کو تھوڑی سی وہ ایک گڑبڑ نظر آتی ہے تربیت میں یا سوسائٹی میں کہ جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے اس پروگرام کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین تک وہ اپنی خیالات جو ہیں وہ شیئر کریں. آئی تھنک ہمارے رویوں کی جہاں تک آپ نے بات کی تو ہم رویے وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں نا جہاں پہ ایک چھوٹا بچہ ہے, اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہمارے گھر میں اس کو کہا جاتا ہے پاگل ہو کیا, مطلب دماغ خراب ہو گیا ہے. تو یہیں سے اگر کوئی شخص بچہ اس طرح کی بات سنے گا تو اس کے اندر کہاں سے ایمپیتھی پیدا ہوگی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنے الفاظوں کو, ہمیں اپنے رویوں کو شروع کرنا ہے اپنے گھر سے. یعنی کہ جس کے گھر میں اگر کسی قسم کی امپیئرمنٹ نہیں بھی ہے, ڈسیبلٹی نہیں بھی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے الفاظ اپنی زندگی سے ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے اندر ایمپتھی پیدا ہو. انٹلیکچوئل امپیئرمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا یا فزیکل امپیئرمنٹ میں بھی ہم دیکھا, اگر ان کو موقع ملے ہیں تو انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو الفاظ یوز کیے جاتے ہیں, رویے جو ہیں, وہ ایک چھوٹے بچے, کیونکہ تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے نا. اگر کوئی شخص جو والدین میں دیکھ رہے ہوں گے ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا آپ نے تو ایک پاگل ورڈ کہہ دیا, اب ایک چھوٹے بچے کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ پڑا, یا اگر کوئی شخص کوئی انٹلیکچولی امپیئرڈ ہے اس شخص کو یا اس کی فیملی کو وہ اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایگزیکٹلی یہ چیزیں سوچنے والی. اور آپ تھینک یو سو مچ. ہم ایک وقت پڑھ رہے ہیں, وقفے سے دوستوں جیسے واپس آتے ہیں اس موضوع پر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے. جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں نیوز کیفے میں. آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ ہے خصوصی افراد اور ہمارے معاشرے کا جو رویہ ہے ان کے لیے, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. سلمہ بہادر صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور علی خان ترین صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. سلمہ صاحبہ جو رویہ ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, جو تلخ رویہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی میں خصوصی افراد ہیں ان کو گھر میں بند کر کے رکھا جاتا ہے. اسپیشلی بچوں کی بات کی جائے, تعلیم کے مواقع ان کو نہیں دیے جاتے. انفیکٹ گھر والوں کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بھی بہت تلخ ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا تعلیم کی کمی ہے, تربیت کی کہیں کمی ہے, یا اوور آل سوسائٹی کا رویہ اس طرح کا ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ابھی جیسے اویئرنیس کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی, تو اویئرنیس کے اس پہ کام بہت ہو رہا ہے. بہت ساری این جی اوز اس پہ کام کر رہی ہیں اور اس میں بہتری بھی آئی ہے نا. بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی دیکھتے ہیں ہم سوسائٹی میں کہ ویل اسٹیبلش ہیں, اسپیشل پرسن بھی ہیں مگر وہ ہماری سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میں ابھی آج آپ کے سامنے ہوں, مطلب جیسے مجھے پولیو تھا, میں اگر تعلیم نہیں حاصل کرتی تو اتنی بڑی ایک آرگنائزیشن کو لے کے نہیں چل رہی ہوتی. مگر اس کے ساتھ ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو رویہ اسپیشل پرسنس کے لیے ابھی تک ہو رہا ہے, میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے جب اسٹارٹ کیا تو میں نے مختلف ایریاز میں سروے کیا نا کہ کتنے بچے ایسے ہیں جو ڈسیبل ہیں اور انہیں دوسروں کی ہیلپ کی ضرورت ہے. ایک دو کیس ہے, میں شارٹلی مطلب سے آپ سے شیئر کرتی ہوں. پلیز. تو
एक फैमिली में एक बच्ची थी 8 या 10 साल की ना, तो उससे अभी वो इतनी मेंटल लेवल उसका मुतासिर था कि उससे नहीं होश थी कि उसे कपड़े पहनने हैं या वो कपड़े उतार देने गेट हो जाना। जी जी। तो उसके पेरेंट्स जो उसे चेन से बांध के रखते थे, तो एक चारपाई पे उसे डाल दिया और काफ़ी टाइम तक तो ऐसा था। हमने भी बहुत कोशिश की, उन्हें मोटिवेट किया, स्कूल में लाने की भी कोशिश की, मगर पेरेंट्स उस पर कायल नहीं थे। और एक वक्त आया कि उन्होंने पता नहीं ईदी में डाला और आज सालों हो गए उन्हें नहीं पता उनकी बच्ची कहाँ है। और बहुत मतलब दुख भी होता है कि हम लोग अपने ही बच्चों के साथ अगर ऐसा रवैया रखेंगे, हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे हमारे बच्चों के लिए अच्छा रवैया रखेंगे। फिर इसी तरह उसका एक दूसरा केस था कि वो 10 साल की बच्ची थी। मतलब हम जब एक लड़की का जिक्र करते हैं तो रूह कांप जाती है कि एक लड़की है और उसे हम स्पेशल पर्सन होने के नाते उसे अपने घर के सामने जहाँ पे सेवरेज लाइन चल रही है वहाँ पे एक छोटी सी चारपाई डाली हुई है और उस पर कोई कपड़ा नहीं है, उस पर उससे डाला हुआ है और वहीं पे उसे पाइप के साथ नहला देना और उसे वहीं पे खाना दे देना। कभी कोई नेबर्स दे के चले गए, तो ऐसे अफसोसनाक मतलब जिसमें इंसान की रूह कांप जाती है। ये कि जानवरों से भी बदतर सलूक है और ये वाकई हमें बड़ी शर्म की बात है। हम सब के लिए एक सोसाइटी का हिस्सा हैं हम। खैर अली खान तरीन साहब से बात करते हैं। अली, ये बताइए कि जिस तरह हम फैमिलीज़ के और मुआशरे में एक रवैये की बात कर रहे हैं, इसी तरह एक रियासत का भी रवैया, एक इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनकी भी अपनी ज़रूरतें हैं, वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, वो भी पढ़ना चाहते हैं, एक नौकरी करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक बिल्कुल बाकी किसी दूसरे फ़र्द की तरह गुजारना चाहते हैं। तो इस तरह मतलब तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि रियासत की जानिब से क्या एक सपोर्ट है, क्या जो कोटा सिस्टम है उसमें जो वक्फ किया हुआ कोटा उसके मुताबिक सबको नौकरियां मिलती हैं या वो कम है, या तालीम के यकसा मौक़े मिलते हैं? तो ज़रा इस हवाले से मुझे बताइएगा प्लीज़। जी, थैंक यू फ़हीम। रियासत का आपने जिक्र किया, ज़ाहिर है कौमों की रियासत की एक बहुत अहमियत होती है अगर कोई भी कौम तरक्की करना चाहती है। और अगर मार्जिनलाइज कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी उस कम्युनिटी के अंदर फॉल करते हैं। आपने कोटे के हवाले से बात की, आपने एजुकेशन के हवाले से बात की। देखिए, लॉज हमारे यहाँ हैं जिसमें कोटा भी मुख्तस है, लेकिन उसकी अगर डिटेल्स में अगर मैं आपको जाऊँ तो जब भी कोटा खोला जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करें तो वो नौकरियां उनके लिए ओपन की जाती हैं मेनली जो ग्रेड 1 से ग्रेड 4 के दरमियान होती हैं, ठीक है। अच्छा। जिसमें आपके ड्राइवर्स की पोस्ट हो गई, जिसमें आपके जो है वो प्यून की पोस्ट हो गई, जिसमें आपके जॉब्स हो गई कुछ। जी बिल्कुल, इस तरह की जॉब्स हो गई। अच्छा, उसमें से बहुत सी जॉब्स होती हैं ज़ाहिर है वो कर भी नहीं सकते। अगर एक शख्स देख नहीं सकता तो वो ड्राइविंग अभी तो ज़ाहिर इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं आई हमारे पास कि वो ड्राइविंग कर सके। तो इस तरह की नौकरियां होती हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर की जा रही होती हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ इंडिविजुअल्स की अपनी एफर्ट्स की वजह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तरक्की की है, जो कि हमारे यहाँ सिविल जज तक भी लोग गए हैं, हमारे यहाँ जो है वो CSS भी लोगों ने किया है, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में भी लोग हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को भी इस हवाले से इनकरेज करने की ज़रूरत है, रियासत को भी। एजुकेशन के अगर हवाले से बात करें तो ज़ाहिर है कि NGOs इस हवाले से बहुत काम कर रही है। हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने की ज़रूरत है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी साथ बैठ के पढ़ें, उनके लिए यकसा तालीमी मेयार हो, क्योंकि यूजली हमारे यहाँ अगर हम कुछ इदारों की भी बात करें तो बहुत से अच्छे इदारे भी हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ इदारे हैं जहाँ पे ज़ाहिर वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। तो फिर जब बड़ी नौकरियां अगर आती भी हैं जस्ट इन केस, तो वो फिर कम्पीट करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना पड़ता है ना। अगर एक शख्स A लेवल O लेवल करके आ रहा है और एक शख्स जिनके पास ब्रेल में किताबें नहीं हैं, जिनके पास ऑडियो बुक्स नहीं हैं, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत पढ़ा है, तो उसके लिए ज़ाहिर है एक बड़ा चैलेंज होता है कि वो किसी भी मुकाबले के इम्तिहान में बैठे या बाकी लोगों से कम्पीट करे। तो मुझे लगता है रियासत का इसमें बड़ा रोल है
تعلیم کے حوالے سے بھی اور روزگار کے حوالے سے بھی. جس رول کو پلے ہونے کی ضرورت ہے ابھی. تو علی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے بولا کہ ریاست کا اس میں بہت بڑا رول ہونا چاہیے، اور ہم دیکھا جائے تو ہم خصوصی افراد کا عالمی دن تو مناتے ہیں اویئرنیس کے لیے، لیکن حکومت کی جانب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ ان جو ایسے بچے یا ایسے خصوصی افراد جو ہیں ان پر توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی بڑی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، تو ان کی جو صلاحیت ہے ان کو ابھارنے کے لیے، ان کے اسکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ ایسی جو این جی اوز تو الگ ہیں، آرگنائزیشن جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ حکومتی سطح پر کچھ ایسا کام ہو رہا ہے؟ اچھا، جو ہماری کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کی انٹینشن تو ہے اس حوالے سے کام کرنے کی، اور صدر پاکستان کے زیر نگرانی کچھ ایسے پروگرامز بھی ہوئے ہیں جس میں معذور افراد کو انکریج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو انٹرپرینیورشپ کی طرف لانے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو باقی پروگرامز میں انکلوژن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تیزی آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک اگر آپ کسی بھی سوسائٹی میں معذور افراد کو انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوسائٹی کے لیول سے آپ ایجوکیشن کے لیول سے، اور پھر سب سے اہم چیز اگر کوئی شخص خود مختار ہوگا، انڈیپینڈنٹ ہوگا، وہ اکنامکلی امپاور ہوگا، تبھی جا کے وہ اپنی فیملیز کو بھی رن کر سکے گا، اور تبھی جا کے وہ معاشرے میں جو ہے وہ آگے ایک مقام سکے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ جی روزگار کے مواقع کو ذرا وسیع ہونے کی ضرورت ہے، اور اس پہ ذرا تیزی آنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ علی ترین. سلمیٰ جی، دیکھ ہمارے یہاں معاملات، کچھ ملکی معاملات ایسے ہیں کہ ریاست سے جو کچھ ہم مطلب ایکسپیکٹ کرنا چاہیے وہ ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ساری اصل صورتحال کا پتہ ہے کہ ساری ریاست اتنی جوگی نہیں، ٹھیک ہے. تو این جی اوز کا بڑا ایک اہم کردار رہا ہے. ابھی کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ کام جو ملک کی جانب سے ہونے تھے، ریاست کی جانب سے ہونے تھے، گورنمنٹ کی جانب سے، وہ این جی اوز نے کردار ادا کیا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو خصوصی افراد ہیں ان کے لیے بھی این جی اوز بہت بڑھ چڑھ کے کام کر رہی ہیں. آج بھی کسی اگر جسمانی طور پہ معذور فرد کو اگر ویل چیئر چاہیے یا اسے بیساکھی بھی چاہیے تو وہ بھی این جی او جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. ذہنی طور پہ معذور افراد کی تعلیم کے لیے بھی این جی اوز جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا کردار جو ہے وہ بھی تھوڑا بتایا جائے، اور آپ خود ایک این جی او چلا رہی ہیں اسی حوالے سے، تو وہ ذرا عوام کو، دیکھنے والوں کو ذرا اس پر نشاندہی کریں. دیکھیں فہیم، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نا ہمارا تھوڑا سا ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری ریاست کے کام جو ہے زیادہ اس میں تیزی آئے تو جا کے، اور اگر این جی اوز بھی اتنی فعال نہ ہوں تو جو اسپیشل پرسن ہے نا، میرے خیال میں ان کی لائف اور ڈیفیکلٹ ہو جائے نا. تو کووڈ کے دنوں میں ایز سچ جتنا این جی اوز نے لوگوں کو ہیلپ کی ہے، فار ایگزامپل جب ہم پچھلے سال میں چلے جاتے ہیں تو اس میں لوگوں کے پاس راشن تک نہیں تھا. بالکل ایسا ہی. اور آپ دیکھیں کہ جو اسپیشل پرسنس ہیں ان کے اگر پیرنٹس جاب نہیں کر رہے اور گھر سے نہیں نکل پا رہے تو ان کے گھر میں پرابلم بڑھ جائیں گی نا، مطلب ایک عام فرد سے زیادہ ان کی ہوں گی. تو این جی اوز نے بہت بھرپور اس طرح سے بھی ہیلپ کی ہے، اور آئندہ بھی کرنے کی ہے. مگر جیسے کہ ہمارا اس چینل کے، اس پینل کے تھرو ریاست سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے اگر جو ایکٹیویٹیز ہمارے اسپیشل پرسنس کے لیے ہو رہی ہیں اسے اور بہتر طریقے سے کیا جائے، تو مطلب مل کے جو چیز ہو سکتی ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو، اور اسپیشل پرسن کے لیے لائف جو ہے اور آسان ہو. کیونکہ جیسے ہم اس بات کو بھی ابھی مانتے ہیں کہ اسپیشل پرسن جو ہے جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہے، یا وہ ہائی لائٹ ہے لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح سے اسپیشل پرسن جو ہے وہ سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں، دوسری لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اگر اور کام گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہو تو میرے خیال میں تو یہ بہت اچھا ہو جائے. اور رویوں میں بھی آئی تھنک کہ اس طرح سے پھر چینج آئے گا جب منواتے ہیں لوگ کہ ہم اس کو، ہم دوسروں سے کم نہیں، ہم بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. بالکل ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس پہ کام ہو، اور کام ہو بھی رہا ہے. علی، آپ سے جاننا چاہوں گی ایک لاسٹ میسج، وہ لوگ جو کہ آپ کی جو آپ کو دیکھ کر آپ سے موٹیویشن حاصل کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے انسپریشن ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے؟ میرے خیال علی خان ہمارے ساتھ لائن پہ موجود نہیں ہے، آپ کی جانب سے ایک مختصر اگر کوئی میسج ہو جائے تو. میں
ये मैसेज देना चाहूँगी कि कोविड के दौरान ना जी। हम लोग जैसे आम लोग हैं वो भी अपने SOPs का ख्याल रखते हैं। स्पेशल पर्सन जो हैं इनका भी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मतलब स्पेशली जो हमारे किड्स हैं, तो उनके लिए हमें चाहिए कि भरपूर ख्याल रखें उनका बिल्कुल भी। सही। थैंक यू सो मच सलमा बहुत जी, आप शुक्रिया हमारे आपका। साथ मौजूद थी। एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। प्रोग्राम के इस हिस्से के अख्ताम पे हम सिर्फ हुकूमत से ये अपील करेंगे, कुछ ये जो ऐसे रवैये रखने वाले लोग हैं जो खसूसी अफराद को तंग करते हैं, उन्हें सख्त सज़ा दी जाए ताकि हमारे ये बहन भाई भी सोसाइटी में इज़्ज़त और तौक़ीर वाली ज़िंदगी जी सकें। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। इस्तिखारा शरई और रूहानी रहनुमाई के हवाले से बातचीत रहेगी। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जुमे का दिन है। जुमे के दिन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मतलब 10 से 11 बजे के दरमियान हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। एक नामवर सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक नामवर इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं इस्तिखारा से मुतल्लिक या रूहानी या शरई रहनुमाई के हवाले से, जो भी आप पूछना चाहते हैं। और उसके लिए नंबर जो है हमारा ये नीली पट्टी में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप बिला झिझक कॉल कर सकते हैं। जब तक कॉल नहीं आती है, कॉल नहीं लेते हैं हम लोग, मैं ये बताना चाहूँगा कि वक्फे से पहले इस प्रोग्राम के इस हिस्से से पहले हम बात कर रहे थे खसूसी अफराद के बारे में, कि खसूसी अफराद के बारे में जो हमारा रवैया है बहसीयत मुआशरा, वो बड़ा शर्मनाक है। हम उनको उस तरह की वो यकसां सहूलियात जो है वो भी नहीं दे पाते हैं एक सोसाइटी में, और दूसरा हमारे अपने रवैये भी ठीक नहीं है कि कोई जहनी माजूर को देख के उसे पत्थर तक मारते हैं, उनको किसी न किसी तरह तंग करने की कोशिश भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दीन इस्लाम ने हमें एक मुसलमान को क्या तलकीन की है, क्या हुक्म दिया है खसूसी अफराद के बारे में, ज़रा वो प्लीज़ बयान कीजिए। और आप एक NGO भी चला रहे हैं, मतलब सैलानी एक बहुत बड़ा इदारा है माशाल्लाह, तो उनका क्या रोल है इस 2 करोड़ के करीब जो आवाम जो खसूसी अफराद में शामिल होते हैं उनके लिए, ज़रा वो बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत ने खुसूसी अफराद के लिए 5% का कोटा रखा है कि उनको मुलाजमत दी जाती है, लेकिन वो बेचारे धक्के खा के परेशान हो जाते हैं। सैलानी वेलफेयर में काफ़ी खुसूसी अफराद मौजूद हैं जो उनको हमने जॉब दी हुई है। अच्छा माशाल्लाह। इसके अलावा खुसूसी अफराद के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे पास पागल खाना मौजूद है, मेंटल हॉस्पिटल, हाँ, ताकि जो है इनको रखा जाए। और खुसूसी अफराद के लिए हुनरमंद बनाने के लिए हमने बाकायदा गूंगे और बहरे लोगों को बाकायदा हमने टेक्सटाइल की ट्रेनिंग दी। अच्छा माशाल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो इस तरह ये सैलानी पैदाइश से लेकर मौत तक जहाँ भी अल्लाह के बदलों की ज़रूरत है वह उस पर लगा हुआ है। बस रियासत को चाहिए कि इस चीज़ को अभी ख्याल करे, और हम सबको भी इस बात से डरना चाहिए। देखिए, मेरे सामने एक वाक़या है। मैंने एक साहब को देखा कि उनके छोटे भाई की आंख ख़राब थी, तो वो बड़े भाई हमेशा उनको कहते थे काना, और उनका नाम ही उन्होंने काना रखा था। मेरी आंखों के सामने का वाक़या। तो यकीन मानिए, छोटे भाई तो अब दुनिया में नहीं है, बड़े भाई दुनिया में हैं। तो वो तो मतलब यानी कि चले गए, बड़े भाई को दूर तक कोई कह नहीं सकता कि ये काले हो जाएंगे, वो हो गए। अच्छा, उनकी भी एक आंख चली गई? एक आंख इतनी ख़राब हो गई कि वो अगर चश्मा ना पहने तो मतलब यानी कि जो है ना वो किसी सामने जाते शर्माए। मकसद कहने का ये है कि आप किसी को इस तरह देखें, हिकारत से देखें, तो ये आपके गले पड़ेगा, आपके गले आता है। किसी को आप हिकारत से देखोगे तो वो बीमारी, वो मुसीबत आपके गले आ सकती है। यही शरीयत इस्लामिया बताती है। तो इसलिए आप किसी को हकीर न जाने, मुसलमान का भाई है, भाई बन के रखें। और आपने किसी नाबीना को सड़क अबूर करवा दी तो आप न जाने हर कदम पर इतनी नेकियां कमा ली कि आप बड़ी बड़ी इबादत शायद नहीं कमा सकते। तो मकसद कहने का ये है कि अब ऐसा जो पैगाम है खुसूसी अफराद के लिए वो यही है कि हम उनके साथ मोहब्बत करें और अपनी ज़ात से इनकी मदद करें। सैलानी जो है
وہ یہ کام کر رہا ہے. جو احباب میری بات سن رہے ہیں اور ان کے اطراف میں خصوصی افراد ہیں تو پھر وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں. ایک بات ضرور ہے, ہمارے پاس بعض اوقات لوگ خصوصی افراد جو ہے وہ یہ پیشہ بنا لیتے ہیں. جیسے میرے سامنے کی بات ہے, ایک صاحب میرے پاس آیا کہ انہوں نے کہا میری ٹانگ جو ہے کٹ گئی تھی, تو وہ خصوصی نہیں تھی لیکن خصوصی ہو گئے بیچارے ٹانگ. ٹھیک ہے, ہم نے وہ ٹانگ لگوا دی, پھر انہوں نے اسی دکاندار کو بیچ دی جہاں سے خریدی تھی, دوبارہ آ گئے. تو یہ معاملات ہوتے ہیں, تو اس طرح ہوتے ہیں. اس طرح سائیکل دلا دیجیے, آپ نے سائیکل دلا دی, ہاتھ سے چلا دی, وہ بیچ دی, پھر دوبارہ لینے کے لیے آ گئے. تو اس سے تو لیکن ہم اسکوٹنی کر دیتے ہیں, اس پہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. جب دنیا میں رہنا ہے تو بہت سے مسائل دیکھنے پڑتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہاں, بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں اگر کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے تو اس کا نام ہی کانا ہو جاتا ہے. کوئی ٹانگ جس کی ایک خراب ہوتی ہے اس کو لنگڑے کے نام سے ہی پکارتے ہیں, گونگا اور مطلب بہرا. یہ اسی طرح پنجاب میں نے دیکھا وہ بہرے کو بولا کہتے ہیں, وہ پکارتے ہیں اس طرح, وہ ایک صاحب ہوتے تھے. ہاں, تو یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ ہم کالز کی طرف جائیں, ایک اچھی خبر بھی ہے, ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ مجھے شیئر کرنی ہے. ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر 23 ارب ڈالر کی سطح عبور کر گئے. تو ٹھیک ہے, ہماری جیب میں ابھی تو کچھ نہیں آیا, مطلب عوام کی جتنے بھی ناظرین جو دیکھ رہے ہیں کہ انہیں تو مہنگائی کی اور دوسرے مسائل کا سامنا ہے, مگر مجموعی طور پہ یہ سن کے ایک اچھا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے جو ہیں وہ زر مبادلہ میں جو ذخائر ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. اس بارے میں کچھ بیان کیجیے. جی بالکل, اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو پچھلے 12 مہینے میں ہم نے جو ہے 10 ارب سے زیادہ, 10 ارب پلس ڈالر ہم نے جو ہے نا وہ قرض لیا ہے. یہ ایک بہت بڑا قرض ہم نے لیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں, یعنی اپنے لوگوں کے ہاتھوں ہی مطلب یرغمال ہے. یہ جو بیوروکریٹس ہیں نا, اگر یہ سدھر جائیں اور عدالت ہمارا ساتھ دے اور مجرموں کو سزا ملے تو ہمارا ایکسپورٹ بہت بڑھ سکتا ہے. لیکن اصل میں ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے امپورٹ کا. ہمیں امپورٹ بہت چیزیں کرنی پڑتی ہیں, اسی لیے ہمیں قرض لینا پڑتا ہے, ورنہ ضرورت ہی نہیں قرض لینے کی. اب ایک سال 10 ارب ڈالر لینے پڑے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے کہ یہ سطح 23 بلین ڈالر کی یہ بہت ہی اچھی ہے. اس سے شاید پہلے میں شاید 22 بلین سنے تھی پچھلی حکومتوں میں, یعنی یہ پچھلی سے بنا لو بہت پچھلی حکومتوں میں, کافی سال پہلے میں, شاید مشرف دور میں, مشرف کے زمانے میں شاید چلو تھا. بہرحال مختصر کہنے کا یہ کہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ یہ خبریں ذرا سا نمایاں کریں تاکہ ہم جیسے لوگوں کا دل جو کٹا ہوا ہے دل خوش بھی ہو, اور ہم قرض کے بوجھ سے اس وقت نکل سکتے ہیں جب ہمارا بیوروکریٹ اور ہماری عدالت ہمارا ساتھ دے. کیونکہ دیکھیں مجرموں کو اب وہ رئیسانی صاحب جو ہے وہ آج سے 4-5 سال پہلے پکڑے گئے تھے اور وہ اب سزا اس کو ملی 10 سال کی, اور وہ اس کے پاس 1 ارب روپے کے آس پاس سونا نوٹیں ملی تھی, نوٹ گننے کے لیے بشیریں منگانی پڑی تھی. تو اب ایسے بڑے بڑے مجرم ہمارے ملک میں ہیں جن کے بارے میں تو کوئی الفاظ کہنے کے لائق نہیں, مگر کیا ہے کہ وہ ہمارا نظام ایسا ہے. ہمارے پاس جو ہے برٹش نظام ہے, اور پھر وہ ضمانت کا نظام بڑا ایزی ہے. بڑے سے بڑا مجرم جو ہے وہ بڑے وکیل خرید لیتا ہے, وکیل لے لیتا ہے, وکیل کو 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ دے دیتا ہے, بڑے سے بڑا جرم کر لے, تو بس بڑے آدمی ہیں. تو میں ایک بار پھر کہوں گا, میڈیا سے بھی کہوں گا, خدا را میڈیا والوں, اللہ رسول آپ کو ہم سب کو عقل عطا فرمائے, ذرا اچھی خبریں دکھا دیا کرو, سنا دیا کرو. ہماری دل تو آپ کاٹتے رہتے ہو, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پاکستان کے زر مبادلے میں 23 ارب ڈالر ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. آپ نے یہ تو بتا دیا کہ 10 ارب ڈالر آپ نے پچھلے سال جو ہے وہ قرض لیا. ٹھیک ہے, لیا ہے, کیوں لیا ہے؟ مجبور ہے سر, ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. نہیں, ہماری دعا ہے کہ آئندہ سالوں میں ہمیں ضرورت نہ پڑے, جو بھی ہے ہم بس ہمارا ساتھ دے دیں ہماری بیوروکریسی, ہم کہاں سے کہاں نکل جائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. دوستو, ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے اور مجھے بار بار آواز آ رہی تھی کہ کالر ہولڈ پہ ہیں, کالر ہولڈ پہ. میں ان کو وقفے میں شامل کروں گا, اور باقی آپ سب دوست جو ہیں وہ بھی وقفے میں کال کر سکتے ہیں. وقفے میں ہم آپ کی کالز لے رہے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
جی دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں ہم بات کر رہے ہیں استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی سے متعلق، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ تو بشیر صاحب، وقفے سے پہلے ہمیں دوران وقفہ ہمیں جو کالز وغیرہ آئی ہیں ہم نے وہ شامل کی ہیں، تو پہلا سوال لے کے آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ ہمیں کراچی سے کنیز فاطمہ صاحبہ نے کال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے جسم میں چھوٹی چھوٹی گلٹیاں پیدا ہو گئی ہیں پورے جسم میں، تو کوئی دعا یا کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ جس سے کوئی افاقہ ہو سکے۔ ڈاکٹرز کو دکھایا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ نقصان دہ نہیں ہے، جب کوئی زیادہ ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم یہ نکال دیں گے 1 by 1۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ ان کی بہن ہے، کینیڈا میں ہوتی ہیں، مگر ان کی وہاں پہ جاب بھی نہیں ہے اور شادی بھی نہیں ہوئی ان کی، تو یہ ان کی خواہش ہے کہ ان کی شادی ہو جائے، کچھ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، اور یہ بھی وہاں جانا چاہتی ہیں، ان کی بھی شادی نہیں ہوئی ابھی، تو کچھ بتائیے۔ جی، کنیز فاطمہ صاحبہ کے لیے 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد فرمائے، آمین۔ شادیاں بھی ہو جائیں ان دونوں بہنوں کی، اور دونوں بہنیں جو ہیں وہ خوشحال بھی ہو جائیں، کینیڈا بھی چلی جائیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ ورد جو ہے 100 مرتبہ نماز کے وقت کریں۔ اللہ الصمد کا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہر غم سے بے نیازی عطا فرمائے گا۔ دوسرا یہ کہ آج جمعے کا دن ہے، عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، اس کا ورد کریں۔ جب مغرب کا قریب آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کراچی سے کال کر رہی ہیں، اس لیے میں کہوں گا کہ کراچی میں تو یہاں آ جائیں، سیلانی میں خواتین کے سیکشن میں آ جائیں، تو انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی 14 آیتیں پانی میں گھول کے دیں گے، وہ پلائیں، خود پئیں، انشاءاللہ یہ گلٹیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ۔ اچھا، لاہور سے ہمیں نورین صاحبہ نے کال کیا، یہ ہماری ریگولر کالر ہیں، ہمیں کال کرتی رہتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بڑی مشکل سے کال ملی ہے، پچھلے ہفتے بھی کال ملی تھی تو وہ بات نہیں ہو پائی تھی۔ تو ان کے 2 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا شوال کا وظیفہ ہمیں ضرور بتائیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آگے ذی الحج آنے والا ہے تو عید قربان آنے والی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ جو فوت ہو جائے یا جو اس دنیا سے چلا جائے، کیا اس کے نام کی بھی قربانی ادا کر سکتے ہیں؟ تو یہ 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ شوال کا جو وظیفہ ہے وہ ہے 60 مرتبہ ہر نماز کے بعد لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پورے مہینے میں 6 روزے شوال کے، اور ہر دن میں 5 تسبیحاں درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 3 وظیفے 60 مرتبہ لا حول شریف ہر نماز کے بعد، 5 تسبیحاں درود شریف کی، اور 6 روزے شوال کے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ان نے سوال کیا کہ کیا عید قربان میں ہم اپنے محرومین کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ سرکار دو جہاں کے نام کی کریں، صحابہ کے نام کی، اللہ کے ولیوں کے نام کی، اپنے دادا، نانا، باپ، شوہر، سب کے نام کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا کام ہے۔ ہمارے پیارے آقا نے پوری امت کے نام کی قربانی کی ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ کسی اور کے نام کی قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے۔ تو امت کو بھی چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی وہ بھی ادا کیا کرتے ہیں۔ ہم نے تو الحمدللہ شروع سے یہی وظیفہ بنایا ہے کہ ہر سال سرکار کریم کی قربانی سب سے پہلے، پھر ہماری اپنی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اس کا طریقہ جیسے اگر کوئی گائے کی قربانی ہے، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو آپ ایک حصہ جو ہے وہ یوں کر لیں نا کہ آپ کے 7 حصے نا، گھر میں 5 افراد ہیں، ہاں، تو آپ ایک کر لیں، سب سے پہلے کریں سرکار کی قربانی، ٹھیک ہے، پھر سرکار کی پوری امت کی قربانی دو، پھر اس کے بعد اپنا نام لینا شروع کر دیں، زید، بکر، عمر، خالد۔ یعنی یہ نہیں ہو کہ 6 نام پورے ہو گئے پھر کہ اچھا ایک حصہ بچ گیا ہے اب حضور کے نام کی، یہ نہیں، پہلے سرکار کی۔ ہاں بالکل صحیح بات تو وہی ہوگی نا، کوئی فرق تو نہیں پڑا، لیکن کیا کہ وہ جو جس مرتبے کا ہے اس کو اس مرتبے رکھو۔ واہ واہ، کیا بات۔ اوکے، ان کے بعد ہمیں کال آتی ہے عبد الرحمن صاحب کی لاہور سے۔ اچھا، انہوں نے جو بات کی ہے یہ شاید بہت سارے اور بھی لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے مسائل کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 30 سال ہو گئے ان کی شادی کو، مگر لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے، کیا وجہ ہے؟ استخارہ کر کے بتائیں۔ انشاءاللہ استخارہ کر لیا عبد الرحمن صاحب، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے آپ کے لڑائی جھگڑے کسی شیطانی ہوا سے ہو رہے ہوں۔ لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں جو چپ رہا اس نے نجات پائی، من سماتا نجا۔
اگر شوہر کو غصہ آ جائے بیوی چپ ہو جائے جھگڑا ختم ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. اب مرد کہتا ہے کہ میں تو افسر ہوں، الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے حاکم بنا. حاکم کیسے محکوم کی بات مان لے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا، تو بس یہ کہ اگر بیوی غصہ کرے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، یعنی یہ طلاق ہو جائے گی. اس لیے اس کے فائدے بہت ہیں، عورت کے فائدے بہت ہیں، اس لیے عورت کو برداشت کرو. عورت کو صحیح. برداشت. اچھا تو ویسے گھر میں پیار محبت سکون یا اچھا کیونکہ یہ بھی تو ہے نا کہ شیطان کا بھی پسندیدہ کام ہے میاں بیوی کی لڑائی کروانا. بہت پسند ہے، وہ قتل سے بڑھ کر اس کو پسند کرتا ہے. ہاں تو یہ بھی اب اس شیطان کو اپنے کام سے روکنے کے لیے بھی کچھ یہ بہت اچھی بات ہے. ان الشیطان یجری من الدم، شیطان تمہاری رگوں میں تیر رہا ہے. سمجھے؟ دیکھیں جناب، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جمعے کی نماز پڑھ کر گھر پر آ جائیں، یا گھر پہ نہیں آ سکتے تو آپ 2 پڑیاں لیں، ایک چینی کی پڑی بنائیں اور ایک نمک کی. نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ کر ہی 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس کے معنی ہوتے ہیں اے محبت کرنے والی ذات. یہ پڑھ کر آپ جو ہے چینی کی پڑیاں میں دم کر لیں، نمک کی پڑیاں، پھر گھر میں آ کے چینی کے برتن میں اس کو ملا دیں، مکس کر دیں، یا گھر پہ تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اور پورا ہفتہ ایسے کھانے پکائیں. انشاءاللہ گھر میں بچے 30 سال کی شادی ہے تو بچے بھی جوان ہو گئے ہوں گے، بالکل ہو سکتا ہے شادیاں بھی ہو گئی ہوں گی، تو سب میں محبت پیدا ہو جائے گی. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ جو ہم بتا رہے جمعے کے دن خاص، وہ ہے عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان و یا رحیم. عورتیں گھر میں بیٹھ کر یہ ورد کریں اور مرد جا کے مسجد میں نفلی اعتکاف کر کے کریں. اور عصر سے لے کے مغرب تک ویسے جو اگر چھٹی نہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ بس میں ضروری کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر دعا مانگیں. جب مغرب کے وقت کم بچا ہو، اب اذان ہونے والی ہو تو دعا مانگے، توبہ کر کے مسئلے حل ہو جائیں گے سر انشاءاللہ انشاءاللہ. تو دوستو ایک وقفے کا وقت پھر سے آن پہنچا ہے، مطلب آپ دوستوں کی کالز کا وقت جو ہے آن پہنچا ہے. تو وقفے کے دوران ہم آپ کی کالز شامل کریں گے. بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں نیوز کیفے میں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دوستوں کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور دوران وقفہ ہم نے کافی سارے سوالات جو ہیں وہ شامل بھی کیے ہیں. مسز اقبال کا ہمیں کوہاٹ سے فون آیا، جنہوں نے ہمیں کل بھی فون کیا تھا، جن کے بچوں کے حوالے سے انہیں شکایت تھی کہ بچے جو ہیں وہ مہمانوں کے ساتھ وہ اچھا رویہ نہیں رکھتے ہیں، تو جن کی وجہ سے کافی انہیں شرمندگی کا سامنا بھی ہے. تو آپ نے وظائف وغیرہ بتائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ان وظائف کو ایک روٹین کے ساتھ شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک سوال ان کا یہ تھا. پھر دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ شوہر سے بھی لڑائی ہوتی ہے اور وہ دھمکی دیتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اس طرح کے واقعات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا مجموعی طور پہ بھی بتائیں کہ میاں بیوی کے دوران جب ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جھگڑے کی، تو اس میں شوہر یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، یا بیوی جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، مجھے آپ طلاق دے دیں. تو اس وہ جو ایک منظر کو کیا کہتے ہیں اور شرعی طور پہ کیا حیثیت ہے اس کی، یہ بھی بتائیے گا. ایک تو بہن، آپ جو وظیفہ آپ نے ہم نے کل بتایا تھا آپ کو 786 مرتبہ تسبیح شریف کا، وہ تو آپ ہر مقصد کے لیے پڑھیں، بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے پڑھیں، ان کی نرمی کے لیے پڑھیں، شوہر کا دل نرم ہو جائے اس کے لیے پڑھیں. اور دوسرا جو ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ شوہر طلاق کی بار بار دھمکی دیتے ہیں، تو فہیم یہ ایک حالت مذاکرہ کہلاتا ہے. حالت مذاکرہ. اوکے. اب ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایک بستر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایک کمرے بیٹھے ہوئے ہیں، میاں بیوی دونوں، اور شوہر کہہ رہا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں. بیوی کہتی ہے میں تم سے زیادہ بیزار ہوں، میں خلا لینا چاہتی ہوں، میں طلاق لینا. یہ کہلاتا ہے حالت مذاکرہ. اب اس حالت مذاکرہ میں بات بڑھ جائے اور اب وہ ادھر ہی بیٹھے ہوں، اٹھ کے گئے نہ ہوں، اور شوہر کے جا دفعہ ہو جا، اللہ کیسے بولا، تو ایک طلاق کے بائنہ پڑ جائے گی. ایک طلاق کے بائنہ ہو جائے گی. طلاق کے بائنہ اور طلاق کے رجعی کا فرق کیا ہوتا ہے؟ طلاق کے بائنہ وہ ہوتی ہے جس میں عورت کو دوبارہ مہر دینا پڑتا ہے اور دوبارہ نکاح کرنا ہوتا ہے، اور عورت آزاد ہو جاتی ہے. وہ اگر دوبارہ نکاح نہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اس کو اختیار ہوتا ہے. اور طلاق کے رجعی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طلاق دے دی تو بندہ دوبارہ بیوی کو لے سکتا ہے، دوسری طلاق رجعی دے دی تو لے سکتا ہے. مگر طلاق کے بائنہ میں نا عورت آزاد ہو جاتی ہے.
تو اچھا یہ حالت مذاکرہ کے دوران اس نے کہا جا دفع ہو جا، جا بستر اٹھا، جا اپنی ماں کے گھر جا، جا اپنا چہرہ گم کر، اس طرح کے 70 80 90 الفاظ ہیں. اگر شوہر نے وہ منہ سے بول دیے، اس نے لفظ طلاق کہیں نہیں بولا، صرف یہ الفاظ بول دیے اس حالت میں، صرف اس حالت میں کی بات کرو، اس ٹکڑے میں بیٹھ کر، اور یہ حالت مذاکرہ چل رہا تھا تب، تو پھر یہ طلاق بائنہ پڑ جاتی ہے. پھر یہ عورت جو ہے اس کے نکاح سے اب نکل چکی ہے، اب اس کو دوبارہ جو ہے وہ نکاح کرے گا، جو شرعی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے گا. یہ ہوتا ہے اس صورت میں جب حالت مذاکرہ ہو. عام زندگی غصے میں کہہ دیا میں تجھے چھوڑ دوں گا، پھر وہ بات گئی رات گئی، تو اس پہ طلاق وہ مذاکرہ نہیں کہلاتا. ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں اور یہ چچا چل رہا ہو اور پھر کہہ دے دفعہ ہو جا، تو یہ طلاق مذاکرہ ہو جاتی ہے. یہ جو ہے نا طلاق بائنہ پڑ جاتی ہے. اور پھر طلاق بائنہ میں نہ جانے کتنے لوگ گرفتار ہو چکے ہوں گے اس وقت. تو کئی جس نے بھی ایسا کر لیا ہے نا، ایک جگہ بیٹھ کر غصے میں کر دیا، کا دفعہ ہو جا، بولا منہ گم کر، بستر اٹھا، جا ماں کے گھر، ایسے جملے بول دیے، تو پھر وہ ضرور کسی نہ کسی مفتی کے پاس جا کے مسئلہ حل کرے اور پھر دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کرے. اشتر نو گواہ کے ساتھ، اشتر نو مہر کے ساتھ. اتنا بڑا مسئلہ ہے اور ہمیں اس بارے میں مطلب کھل کے پتہ بھی نہیں ہے. یہ تو بڑی ایک پریشانی والی بات ہے کہ یہ ایک مسلمان کی بنیادی تربیت میں، اس کی تعلیم میں یہ ساری چیزوں کو آگاہ کرنا چاہیے، گھروں میں بتانا چاہیے. المیہ. ہاں اوکے، آگے بڑھتے ہیں. باقی جن خاتون نے ہمیں کال کیا، ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے گھر کے لڑائی جھگڑے کے جو مسائل ہیں یہ ختم ہو اور پیار محبت پیدا ہو. ہمیں گجرات سے نادیہ صاحبہ نے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی ڈائیورس ہو چکی ہے، ڈگری ہو گئی ہے، یہ انہوں نے جملہ استعمال کیا. اور یہ اپنا جو سامان ہے جو ان کے گھر پہ پڑا ہوا ہے، جہیز کا سامان، وہ ان کو واپس نہیں دے رہے ہیں. یہ جب بھی جاتے ہیں سامان اٹھا کے کہیں الگ کر دیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسا رابطہ. تو کوئی کچھ بتائیے پڑھنے کو، دعا بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ یہ ان کا سامان ان کو واپس مل جائے. یا وکیلو یا قادرو، یا وکیلو یا قادرو. یا وکیل کے معنی کام بنانے والی ذات، قادر معنی ساری طاقتوں کا مالک. یا وکیلو یا قادرو، یہ 313 مرتبہ بیٹا آپ پڑھیں ہر نماز کے بعد ثواب کی نیت سے دعاؤں میں لگ جائیں. اللہ تعالیٰ کو ہدایت عطا فرمائے. کسی نے کسی مسلمان کی دنیا میں 3 پیسے روک لیے، 3 پیسے، اس کو 700 نماز دینی پڑیں گی. 700 نماز. یہ جو بیچاری کی ڈگری ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے، 3 بچوں کی ماں ہے، وہ ظالم لوگ اس کے سامان نہیں دے رہے. کیسا نظام چل رہا ہے؟ ظلم ہے. جب ختم ہو چکا جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس کا سامان دیں اور معاملہ ختم کریں. آپ اگر وہ لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے بھائی گل ختم کرو. مطلب آپ نے ڈائیورس دے دی ہے اور کیا آپ جان لیں گے کسی کی ہے؟ مطلب اور کیا ہے پیچھے؟ ختم ہو گیا نا سب. اچھا جی، ایک اور سوال. وہ ہمیں کراچی سے ایک ہمارے دوست نے، مطلب ایک کالر نے کال کیا اور انہوں نے خواب دیکھا ہے ایک، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے کہا کہ انہیں زیارت ہو چکی ہے. اور ابھی یہ والا جو خواب ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے یا یہ آپ نہیں سنا ہے، آپ ہی بیان کیجئے. دیکھیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھتا ہے اس نے حق ہی دیکھا، کیونکہ شیطان ہے وہ اللہ کی شکل اختیار، اللہ تو شکل تو اللہ کی کوئی شکل تو نہیں ہے، لیکن وہ نور بن کر آ سکتا ہے خواب میں کہ میں تیرا پروردگار ہوں، جیسے غوث پاک کے پاس آ گیا تھا. اچھا. لیکن رسول اللہ کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اس لیے جس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے سرکار کو ہی دیکھا. یہ تو طے ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جو دوسرا خواب دیکھا ہے کہ جس میں آپ کو پہاڑ نظر آئے، چاند نظر آیا ہے، ایک سرکار کی آواز نظر آئی ہے جی، اسے کہہ دو کہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، تو یہ خواب بہت اچھا ہے. بس اس کا سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ کم از کم دن میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ سے یہ بات ثابت ہے کہ تمہیں کوئی پریشانی بھی آئے تم مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہاری پریشانی دور کر دی جائے گی. حدیث کا خلاصہ ہے. تو یقیناً جب انہیں کہا کہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی تو اس وقت پریشان ہوں گے نا یہ، ہاں سمجھے، تو اس وقت تو پوری امت پریشان ہے. جی 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 جی. تو بہرحال یہ کہ بیٹا آپ 500 مرتبہ درود پاک چاہے یہی پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں یا کوئی سا درود شریف پڑھیں. ہم نے جو اس مہینے کا نصاب دیا ہے شوال المکرم کا 6 روزے، یہ وہ روزے ہیں
کہ جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 شوال کے روزے رکھ لیے اس نے پورے دہر کے یعنی پوری زندگی کے روزے رکھ لیے. سبحان اللہ سبحان اور اس کے ساتھ جو ہم نے 5 تسبیح بیان کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 60 مرتبہ لا حول شریف جو ہے ہر نماز میں پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی ہم دعا کی طرف آئیں گے مگر دعا سے پہلے میں آپ سے ایک یہ اسی خواب کی بات سے متعلق کچھ جاننا چاہتا ہوں. ہمارے بہت سارے مطلب ہر مومن بہن بھائی کی خواہش ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں. تو کیا کوئی اس نیت کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہوتا ہے کچھ؟ جی دیکھیں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ خواب سرکار کا خواب الحمدللہ ہر امتی کو آ سکتا ہے لیکن اس کا اہتمام کرنا ہے. اہتمام یہ کہ وضو کر کے سوئے, بستر کو 3 مرتبہ بسم اللہ سے پڑھ کے جھاڑ کے سوئے, آنکھوں میں سرما لگا کے سوئے, بدن پر خوشبو لگا کے سوئے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سوئے. انشاءاللہ سرکار خواب کی زیارت ہو جائے گی انشاءاللہ. دعا کے ساتھ جو ہے ہم پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائیے, ایک مختصر سی دعا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں. آج جمعہ کا دن ہے, اپنی دعاؤں میں مجھے اور ہم سب کو بھی ضرور یاد رکھیے گا. فہیم عباس کو نیسکیفے ٹیم کو دیں اجازت. پیر کے روز دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انبیاء صدیقین شہداء صالحین اسماء اسم اعظم ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ. سب کو عذاب قبر سے بچا لے, دوزخ کی آگ سے بچا لے. ہمارے وطن میں اور دنیا بھر میں پھیلی ہوئی کرونا کی وبا ختم فرما. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کروڑ لوگ تنگ دست اور بے روزگار ہو چکے ہیں. یا اللہ اس لاک ڈاؤن کی آفت سے ہماری جان چھڑا دے. یا اللہ اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے حالات کی اصلاح فرما. ہمارے باہمی تعلقات اچھے کر دے. ہمارے اندر الفت اور محبت پیدا فرما دے. ہمارا ذکر بلند کر, ہمارا بوجھ ہلکا کر, ہمارا ہر کام درست فرما دے. ہماری زبانیں ذکر کرنے والی, ہمارے دل شکر کرنے والے, ہمارے بدن صبر کرنے والے, ہماری آنکھیں تیرے خوف سے رونے والی اور ہمارے ہاتھ تیری راہ میں خرچ کرنے والے بنا دے. برے دن, بری گھڑی, برے وقت, برے دوست اور برے ہمسایوں سے بچا لے. برے اخلاق, بری عادتیں, بری خواہشات سے محفوظ فرما. ہمارے اعمال کو ریا سے, ہماری زبانوں کو جھوٹ سے, ہمارے دل کو نفاق سے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے. جو کرونا کے, کینسر کے, جان لیوا امراض کے مریض ہیں ان سب کو اور ہر مریض کو, اور ہم دعا کرنے والوں کو بھی, ہمارے گھر میں خاندان جتنے مریض ہیں سب کو شفا عطا فرما. اپنے خزانوں سے روزیاں عطا فرما. جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے غیب سے اسباب عطا فرما دے. جو ملک میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسباب عطا فرما دے. جو اپنا ذاتی کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے ذاتی کاروبار میں آسان عطا فرما. اور جو ملازمت چاہتے ہیں انہیں ملازمت مل جائے. رشتوں کے لیے پریشان ان کے رشتے ہو جائیں. سب مسلمانوں کا بھلا ہو اور سب کے بھلے میں ہمارا بھلا ہو. سب مسلمانوں کی خیر ہو, ان کی خیر میں ہماری خیر ہو. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.